अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, क्या हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक नोटिफिकेशन भी कानूनी और आईनी तकाज़े पूरे करते हुए जारी नहीं कर सकी? हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने वक्त भी दिया, लेकिन फिर भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को आज मुतमईन नहीं कर पाई। क्या हुकूमती गफलत कहें, इसको नाअहली कहें, जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इतनी अहम तैनाती का, एक्सटेंशन का? क्या हुकूमती नाअहली से आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है ये मामला मज़ीद लटकेगा? ये वो सवालात हैं जो कि आवाम अब पूछ रही है। सोशल मीडिया पर हुकूमत पर अवामी जो गम गुस्सा है उसका बहुत ज़्यादा इजहार किया जा रहा है, जबकि अपोजिशन की बात करें तो वो इस मामले पर बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जो समाअत थी आज 3 बार हुई, जिसके बाद भी अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले पर आईनी और कानूनी तौर पर मुतमईन करने में नाकाम नजर आए और फिर समाअत को कल तक के लिए फिर से मुलतवी कर दिया गया, जबकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का भी कल आखिरी दिन होगा। और अगर हुकूमत कल भी सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रही तो चीफ जस्टिस ने आज वाज़े कर दिया है कि अदालत कानून के मुताबिक फैसला कर देगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए कि इस सारे मामले में 3 समरियां भेजी गई, जिनमें से एक आप तकर्रुरी का जिक्र कर रहे हैं, दोबारा तकर्रुरी की फिर बात की गई, जबकि नोटिफिकेशन मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का जारी किया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि इतनी गलतियां तो असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती में नहीं की जाती जितनी इस मामले में की गई, जबकि इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल में कहा कि आर्मी चीफ एक ओहदा है और वज़ीर आज़म किसी रिटायर्ड जर्नैल को भी फौज का सरबराह मुकर्रर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का यह भी कहना था कि आइन में वज़ीर आज़म पर कोई कदगन नहीं है और वो किसी भी रिटायर्ड जर्नल को आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं, चाहे उन्हें रिटायर्ड हुए 10 से 20 साल हो गए हों। इस पर फिर अदालत ने सवाल उठाया कि आर्मी चीफ 3 साल के बाद कैसे रिटायर्ड हो जाता है, जबकि इसकी मुद्दत का तयन ही नहीं है। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि अगर मुद्दत का तयन नहीं है तो फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह क्यों की जा रही है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि मौजूदा आर्मी चीफ कब रिटायर हो रहे हैं, जिस पर आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फ़ारूक नसीम रोस्टरम पर आए और बताया कि 28 नवंबर 2019 की रात, मतलब कल 12 बजे उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि ये बहुत अहम मामला है, फ़ौज की कुर्बानियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फ़ौज को ये भी कम अज़ कम मालूम होना चाहिए कि उनका कमांडर कौन होगा। जबकि सुबह के वक्त होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मुल्क के आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला इंतहाई अहम है। माजी में जर्नैल खुद को तौसीह देते रहे और अब जबकि ये मामला अदालत के सामने आया है तो इसे कानून के मुताबिक ही देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हुकूमत ने आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती की है, लेकिन नोटिफिकेशन तो तौसीह का है, किसी ने पढ़ने की जहमत भी नहीं की। वज़ीर आज़म ने समरी और एडवाइस तैनाती की भेजी और नोटिफिकेशन तौसीह का हो गया। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ये कानून की अदालत है, यहाँ पर शख्सियात मायने नहीं रखती, जो काम कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं से कैसे ठीक कह सकते हैं। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत को कानून पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए, बाज़ औक़ात सख्ती से छड़ी टूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी होने के बाद फिर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीनियर वज़रा और कानूनी टीम का एक अहम मुशावरती इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो आज होने वाली समाअत थी इस पर कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत इंतहाई हसास और अहम मामले पर एक गलत नोटिफिकेशन से जो पैदा होने वाला इतना बड़ा तनाज़ अब जो फैल गया है, कल तक इसको समेट पाएगी या नहीं। जबकि संगीन गद्दारी केस में दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए खुसूसी अदालत को हुक्मनामा जारी करने से फैसले से रोक दिया है। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। जैसा साहब आज समाअत के दौरान जब दलाइल दिए गए, फिर रिमार्क्स जब आए तो बहुत सी ऐसी बातों का इल्म हुआ कि वाकई कहीं ना कहीं आईनी और कानूनी बहुत सारे लकूनास छोड़े गए हैं, जिनका अब सही मानों में अदालत जो है वो जायज़ा ले रही है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं आर्मी चीफ एक ओहदा है, वज़ीर आज़म किसी भी रिटायर्ड जर्नैल को फ़ौज का सरबराह मुकर्रर कर सकते हैं।
وزیر اعظم پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کو آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں، چاہے انہیں ریٹائرڈ ہوئے 10 سے 20 سال ہو گئے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر قدغن نہیں ہے تو پھر واضح کہاں پر کیا گیا ہے، مدت ملازمت کا کہاں پر کہا گیا ہے؟ عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا، جب آرمی چیف کی مدت ملازمت کا کہیں تعین کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر 3 سال بعد ریٹائرڈ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ جو اب جتنے قانونی سوالات اب اس معاملے میں رشید رضوی صاحب اٹھائے جا رہے ہیں، کل تک کا عدالت سپریم کورٹ نے اب حکومت کو وقت دیا ہے، جتنے بھی یہ سارے لیکوناز ہیں، اس کو آئینی قانونی سکم کہہ لیں، حکومت کل تک ان معاملات کو آپ کو لگتا ہے کہ کیسے حل کر پائے گی اس کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہیلی ٹاسک ہے اور مشکل ہے ان کو یہ سارے مسئلے جو ہے 72 سال سے جو لیکیونا ہے، جو کمی بیشی ہے قوانین میں، آئین میں، اس کو ایک رات میں اوور کم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے کہ جس طرف نشاندہی کر رہی ہے سپریم کورٹ وہ ایک رات میں نہیں ہو سکتی۔ اصل جو قانون ہے وہ ہے آئین۔ آئین کا آرٹیکل 243 جو ہے وہ صدر کو اختیار دیتا ہے صرف اور صرف اپائنٹمنٹ کا، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس کا بھی نہیں وہ کر سکتا، وہ صرف سیلریز اور الاؤنسز ڈٹرمن کر سکتا ہے۔ تو جب تک یہ تو آرٹیکل 243 میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، توسیع ہو سکتی ہے، ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کا تو ذکر نہیں ہے، وہ تو صرف اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے، تعیناتی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اپوائنٹمنٹ جو ہے اٹ ول ناٹ انکلوڈ ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن یا ڈسمسل یا ٹرمینیشن، اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا۔ اپوائنٹمنٹ تو ہے ایک جاب ہے، ونس اے جاب ہے، وہ کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے اختیار۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ موقع ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ لیکیونا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اب جو مجلس شورا پر ہے، پارلیمنٹ پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری سے ادا کرے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکسٹینشن کا لفظ ریگولیشن 255 میں ایڈ کر دینے سے مسئلہ حل ہوگا۔ آج آپ نے بالکل صحیح کہا، سپریم کورٹ بالکل سیٹسفائی نہیں تھی ریگولیشن سے یا ایکٹ آرمی ایکٹ سے یا آرمی، یہ بھی واضح کیا کہ آرٹیکل 55 کا اطلاق جو ہے وہ افسران پر ہوتا ہے، آرمی چیف پر نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک رات میں یہ مسائل حل کرنا بہت مشکل ہوں گے اور انہیں بالآخر نوٹیفیکیشن واپس ہی لینا پڑے گا۔ اب مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر ولید اقبال، تحریک انصاف کے رہنما۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب آپ کا۔ ولید اقبال صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے دماغ آپ لوگوں کے پاس ہیں جو کل بھی سر جوڑ کر بیٹھے، جو اعتراضات سپریم کورٹ نے کل عدالت نے اٹھائے، ان کو پھر سے آپ لوگ مطمئن آج نہیں کر سکے، ایک سمری ٹھیک طریقے سے نہیں بنا سکے، ایک نوٹیفیکیشن ٹھیک طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا وہ جاری نہیں کر سکے۔ یہ اب کل کا دن ہے، آج کی رات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو سوالات، جو آئینی قانونی سوالات آج پھر سے عدالت نے اٹھائے ہیں، یہ معاملہ آپ لوگ جو ہیں وہ کل تک اس کو درست کر لیں گے، مطمئن کریں گے کل عدالت کو؟ دیکھیں جی، میں براہ راست تو اس سارے پروسیس میں انوالو نہیں رہا اور نہ میں اس لیگل ٹیم کا حصہ ہوں، نہ مجھ سے مشاورت کی گئی ہے، تو میں ان کے بہاف پہ تو نہیں، بلکہ ان کی تو میٹنگ ابھی بھی جاری ہے، ان کے بہاف پہ تو جواب میں نہیں دے سکتا، لیکن مجھے ایک بات پہ مکمل یقین ہے کہ کل کے دن سے مسلسل وفاقی حکومت کی کوشش یہی رہی ہے اور وفاقی حکومت کا ہدف کل آنے والے کل یعنی ٹمارو یہی رہے گا کہ عدالت کو ہر لحاظ سے مطمئن کیا جائے، کیونکہ اس معاملے پہ عدالت نے کوئی اس بات میں کوئی شک نہیں کا اظہار نہیں کیا کہ ایک اس اعلیٰ عہدے کا تقرر جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کے پاس ہے اور صدر مملکت جو ہیں وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں، ان کے نام سے وہ جاری ہوتا ہے رسمی طور پر، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 243 میں
सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो प्रेसिडेंट हैं। तो इसके ऊपर तो कोई इबाम नहीं है और कोई शक नहीं है, इसका इजहार भी कोर्ट ने नहीं किया। अब उसके और गवर्नमेंट के फैसले पर भी कोई इबाम नहीं है कि गवर्नमेंट का फैसला यही है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो अपने ओहदे पे जो है जारी रहेंगे अगले 3 साल मजीद। इस फैसले पर और इस डिसीजन पर भी किसी किस्म का इबाम नहीं है। इस फैसले पे अमल दरामद जो कानून की रूह में जो तरीक़ाकार है उस अमल दरामद का, आप भी उसी का जिक्र कर रही हैं, उसमें कोई कमी बेशी अगर रह गई है और अदालत को मुतमईन करना है तो वो अगर कोई कमी बेशी है उसको फिक्स या क्योर का कानून का लफ्ज़ है, उसे क्योर किया जा सकता है। ये ज़ेर गौर एक बात है। दूसरी बात जो ज़ेर गौर है, जो मुझे समझ यही में तो आई, मैं तो पूछ टीवी रही पे हूँ, देखता स्कोर था, कर नहीं लेना था। चाहिए वो था ये ना? है, इसको आज क्योर मेरी कर बात लेना चाहिए था ना? प्लीज मेरी बात सुन लें। पूरी बात प्लीज सुनना चाहेंगी जी, आप जी, या प्लीज। आप अपनी बात करना चाहेंगी? नहीं, आप अगर कोई ऐसी बात करेंगे मैं तो मेरा दूसरा हक बनता है आपको सवाल उठाऊं। मैं बात मुकम्मल अभी की ही नहीं है। मैंने आधी बात की है। आधी बात मैंने कहा है ना जी, अगर कोई किसी मामले में कमी बेशी है और कानून में वो क्योर हो सकती है, तो अगर आज तक वो क्योर नहीं हुई तो ओवरनाइट यही कोशिश होगी कि कल उसको क्योर कर दिया जाए, वो बात जो है वो रास्ते से हट जाए। अब दूसरा जो इसमें मामला ज़ेर गौर है वो ये है कि तकर्री के ऊपर कानून में, आइन में कोई इबाम नहीं है। तकर्री की हद तक वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार वाज़े है, लेकिन तौसी का मामला जो है कम से कम आइन में उसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। वो रेगुलेशन 255 में अब तरमीम के बाद वाज़े तौर पे आ गया है। अदरवाइज उस रेगुलेशन का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं मौजूद होता, ये भी फिर पता होना चाहिए ना, उसका इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होता है। नहीं, ये अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यही तो बात ज़ेर गौर है। और क्या मेरी बात सुन लें, देखिए मेरा प्लीज मुझे देखें, एटलीस्ट मैं मेरे पेशे के एतबार से मैं वकील हूं, तो आप प्लीज मेरी अर्ज सुन लें। इसमें मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि 3 इस पे लेवल्स हैं कानून के। एक आइन है पाकिस्तान का, आर्टिकल 243, दूसरा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का, वो उससे मातहत है आइन के, और उसके मातहत तीसरे लेवल पर ये रेगुलेशंस हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दूसरा पहलू है इसका। वो सारे डिफेक्ट क्योर भी हो जाएं तो इंटरप्रिटेशन का इख्तियार कोर्ट के पास है। उसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन हो जो गवर्नमेंट के फेवर में हो या ना हो, इसका फैसला भी होना है। ये मेरी अर्ज है। आपको इसमें डिसएग्रीमेंट है तो कल फैसला एक बारी आ जाए, हुक्म या फाइनल डिसीजन। अभी ये जो कोर्ट में मकालमे होते हैं, कोर्ट में जो रिमार्क्स होते हैं, ये कभी हतमी नौयत के नहीं होते। कोर्ट में सरजनिश भी होती है, अक्सर होती है, डांट डपट भी होती है। गलती माने ना कि उसमें हुकूमत की गलती हुई है। मैं गलती माननी या नहीं माननी, कोर्ट को मुतमईन करना हर फरीक का फर्ज होता है। कोई कमी बेशी कल थी तो उसे ओवरनाइट पूरा करने की कोशिश की गई। अगर अभी तक नहीं इत्मीनान हुआ, उसको आने वाले कल तक वो कमी बेशी को पूरा कर दिया जाएगा। वो कमी बेशी क्योरेबल है और वो इंटरप्रिटेशन एक अलहदा चीज है। उसमें भी हुकूमत का पूरा जो है वकला की टीम का यही कोशिश होगी कि उसकी इंटरप्रिटेशन में इसको वाजे किया जाए कि जी तकर्रर के अलावा तौसी भी इसमें शामिल है, उसमें तसव्वुर की जा सकती है। इवन दो उसका लफ्ज़ खुसूसन इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी को तकर्रर करने का जब इख्तियार है तो उसी के पास तौसी का इख्तियार भी होता है, भले वो ना भी लिखा हो। वो एक कानून का एक तसव्वुर है। इस मौक़िफ़ पे हुकूमत इसको परसुएड करना चाहेगी, अलावा उन कमी बेशी को क्योर करने के जो कि की गई है। तो हतमी फैसले से पहले किसी रिमार्क्स को हतमी फैसला समझा नहीं जा सकता। कोर्ट्स में सरजनिश भी होती है, वकला को डांटा भी जाता है, ये अक्सर होता है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये केस हाई प्रोफाइल है तो ज़रा ज़्यादा ये नज़र नुमाया हो रही है बात। दाद भी देते हैं वकला को जजेस कि आप अच्छी रिसर्च करके आए हैं, अच्छा होमवर्क करके आए हैं। उनकी सरजनिश भी होती है, ये रोज़ होती है। बहरहाल ये मकालमे, ये रिमार्क्स जो हैं, ये अभी कोर्ट का हतमी फैसला या हुक्म नहीं है और ये इसके लिए अभी हमें कबल वक्त है कोई और बात। आपको लगता है इसमें अटॉर्नी जनरल उस तरीके से अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए? बहुत सी बातों पर आज हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तबसरे भी हो रहे हैं, तज्जिए भी हो रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल की तैयारी नहीं है इस सारे मामले पर। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं अगर या तो मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मेरे से मुशावरत हो उसमें, मैं उनकी मुआवनत कर रहा हूँ, कोर्ट में खड़ा हूँ उनके साथ कल रात तैयारी करता हूँ, तो तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो कि वो तैयारी ठीक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जिस बात पे
اس پہ بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں آج کی سماعت مکمل ہوئی, کورٹ نے واضح کیا, باقی سارے تو ریمارکس تھے, لیکن جو کال بات ہونی ہے انہوں نے کہا 3 سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ لے کے آئیں. ان 3 سوالوں پہ اب وہ تیاری کر رہے ہوں گے یقیناً, اور اس پہ ساری ٹیم سر جوڑ کے تیاری کر رہی ہوگی, اور کل آپ کے سامنے آ جائے گا اس اور کیا ہونا. اگر لیکن آپشنز تو ہوتی ہیں نا, اگر کل بھی آپ لوگوں کی جو لیگل ٹیم ہے, اٹارنی جنرل ہیں, ان 3 سوالوں پر عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے تو کیا آپشن ہوگا پھر؟ کیا آپ نہیں سمجھتے ایک نیا بحران کھڑا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ کیا آپشن ہے پھر؟ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے نا کل اور پرسوں کی جو درمیانی شب ہے, جی میری اس میں آپ کو سب سے اہم اور سب سے اول بات یہ عرض کر دوں کہ یہ بہتر ہوگا کہ اس کے اوپر ہم کل گفتگو کریں, کیونکہ کل سماعت جب ہو چکی ہوگی تب سامنے آ چکا ہوگا سارا کچھ. ایک یہ, دوسرا یہ کہ عدالت نے آج اس بات کے اپنے ریمارکس میں بھی ایک تصور کا جو ہے وہ ایک اپنے طرف سے کنسرن کا اظہار جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آرمی اپنی ہائی کمانڈ سے جو ہے وہ ابھی کہ اس میں کوئی خلا پیدا ہو. تو اگر کوئی کل کسی قسم, میں ایک اپنی طرف سے گیس ہی کر سکتا ہوں, اگر کوئی بات اپنے مکمل منطقی انجام تک اگر کل نہیں پہنچتی تو یقیناً کورٹ جو ہے کوئی انٹرم جو ہے ضرور کسی قسم کا جو ہے آرڈر پاس کر دے گی کہ جس سے کوئی کمانڈ کے اندر کوئی کسی قسم کا خلا نہ آئے. یہ میرا گیس ہے, میرے خیال میں لاجیکل بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال ہمارے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا. سلیم صافی صاحب, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر یہ جو ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوا کہ وہ پروسیجر جو ایک پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کر سکی, پتہ نہیں تھا, کہیں جو نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے وہ ایکسٹینشن کا ہو رہا ہے, کہیں سمری جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ کی جاری ہو رہی ہے, کہیں ری اپوائنٹمنٹ کی سمری جاری ہو رہی ہے, اس وجہ سے یہ بحران آپ سمجھتے ہیں کھڑا ہوا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ بہت سے ایسے آئینی اور قانونی نکات کو نظر انداز کر کے ہوتا رہا, یہ بحران پہلے تھا, عدالت اس کا پہلی بار جائزہ لے رہی ہے جو آج قانونی اور آئینی نکات اٹھائے گئے؟ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ماضی میں اس طرح کے ایشو کا عدالت جائزہ نہیں لے چکی ہے, لیکن ماضی میں اس طرح ہوئے بھی بہت کم ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ مارشل لاؤں کے دور میں ہوتے رہے, مثلا پرویز مشرف اپنے آپ کو توسیع دیتے رہے, جنرل ضیاء الحق اپنے آپ کو دیتے رہے, جنرل ایوب اور یحییٰ اپنے آپ کو دیتے رہے, تو وہ تو دوسرا معاملہ تھا. جو ایک کیس ہمارے سامنے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ہے, اور جو پچھلے چیف تھے جنرل راحیل شریف وہ تو وقت مکمل ہونے کے بعد وہ چلے گئے. لیکن اس مرتبہ یہ جو کچھ ہے بیسیکلی وہ حکومت کی نااہلی ہے, یا پھر یہ کہ شاید حکومت, ہم تو وہ شک نہیں کر سکتے کہ کہیں جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اس طریقے سے تو کسی اسسٹنٹ کمشنر کی تقرری کا معاملہ بھی نہیں ڈیل کیا جاتا جس طرح حکومت آرمی چیف کے اس کا معاملہ ڈیل کر رہی ہے. اچھا پھر یہ کہ خود اس حکومت کا کیس یہ تھا کہ اس وقت جو جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس کے کنٹیکسٹ میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا ضروری ہے, اور پھر یہ وہ معاملہ تھا کہ جس پہ نہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا, نہ مسلم لیگ نون نے اعتراض کیا, نہ JUI نے کیا, نہ جماعت اسلامی نے کیا. یعنی پولیٹیکلی بھی اس کو کسی نے ایشو نہیں بنایا, اس کو تنازع نہیں بنایا, میڈیا میں بھی کسی نے اس کو متنازع نہیں کیا. پھر یہ کہ کوئی ایمرجنسی کی یا ہنگامی صورتحال بھی نہیں تھی. پرائم منسٹر نے اپنے دستخط وہ جو ایک بیان جاری کیا یا جو فیصلہ جاری کیا وہ مڈ اگست میں تھا, آج ہم نومبر میں ہیں, تو اس حکومت کے پاس اس کو پراپرلی نوٹیفائی کرنے کا, لا اور رولز کو فالو کرنے کا, یا اگر کسی جگہ قانون میں بھی وہ ضرورت تھی تبدیلی کی تو حکومت کے پاس کئی مہینے کا وقت تھا.
لیکن اس کے باوجود اگر حکومت نہیں کر سکی تو ہم یا تو اس کو یعنی نااہلی کی انتہا ہے، ناقابل تصور حد تک نااہلی ہے، یا پھر کچھ لوگ جس شک کا اظہار کر رہے حکومت کہ شاید اسی خیال میں تھی کہ حکومت ماضی میں جان اس بوجھ لیڈر کو کے فالو کرتے ہوئے اس طرح توسیع ہوتی رہی ہے. جنرل کیانی کی آپ نے ذکر کی، جس طرح پیپلز پارٹی نے توسیع دی، حکومت کے ذہن میں یہی تھا کہ کون اس کو متنازع بنائے گا. ماضی میں بھی تو یہی طریقہ کار استعمال ہوتا رہا ہے، اس لیے شاید انہوں نے اس پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا کہ کیا اس میں لیکونات چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ. نہیں، ایک تو یہ کہ کسی حکومت نے ماضی میں اس طرح نہیں کیا کہ 2-3 مہینے پہلے اناؤنس کیا ہو، ٹھیک. پھر کسی حکومت نے اس طرح نہیں کیا کہ اس کے لیے کسی پرائم منسٹر کی طرف سے ان کے دستخط سے بیان جاری کرنے کا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ تو اگر 2 دن پہلے بھی کوئی حکومت میں آیا ہو تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پرائم منسٹر کے دستخط سے نہیں جاری ہوتی. آخر وہاں پہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کیا کر رہے تھے، آخر وہاں پہ ان کے وزیر قانون کیا کر رہے تھے. بالکل. پھر یہ تھا کہ اور اس حکومت کو تو یہ شک بھی کرنا چاہیے تھا کہ شاید کوئی آ کے اس کو متنازع بنائے. اچھا، پھر یہ پچھلے 2-3 دن سے جب اس کو عدالت نے اٹھا لیا، اس کے بعد آپ حکومت کے رویے کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک معاملہ جس طرح آج چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں ایوان صدر انوالو ہے، ملک کی سب سے ایک بڑی جو باوقار دفتر ہے، جو خود صدر بھی افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں. وزیر اعظم انوالو ہے. معاملہ کس سے متعلق ہے؟ افواج پاکستان کے سربراہ سے متعلق ہے. تو اس سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ ذمہ دار آفیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے صدر صاحب کے اس انٹرویو کو؟ یعنی پہلے وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد مہینہ سوا بعد آسما شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ایک دن کہتے ہیں، جو افواج پاکستان کے سپریم کے میں نے تو ابھی تک دستخط نہیں کیے ہیں، ہفتے بعد وہ ایک دوسرے انٹرویو میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو دستخط کر چکا تھا. اچھا، پھر یہ جو کل ایک معاملہ اس میں نکل آیا کہ جی کابینہ کے ممبران کو بھیجا گیا اور اس میں سے اتنے نے دستخط کیے تھے اور اتنے نہیں کیے تھے. بھائی یہ کوئی آپ یہ فیصلہ اگر آپ ہنگامی طور پر اگر آپ کو 26 نومبر کو یا 27 نومبر کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں تو چلو یہ ضرورت پیش آ سکتی تھی کہ آپ وزراء کو ان کے گھروں پہ ای میل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ان کی کنسنٹ لے لے. لیکن آپ نے تو اعلان کیا تھا 19 اگست کو، اور تو اس کے بعد تو کابینہ کے کئی اجلاس ہو رہے تھے، تو کیا ایمرجنسی تھی؟ ابھی 28 نومبر میں وقت باقی تھا، تو آپ نے ہر ہفتے آپ کے کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ بالکل. تو ایک نہیں ہے نا معاملہ کہ جس پہ انسان کہیں کہ بھائی یہ کوئی اتفاق ہو سکتا تھا یا کوئی انسانی غلطی. اور صاحب میں نے آپ سے عرض کیا اٹارنی جنرل کے کو دیکھ کر لگتا ہے سلیم صافی صاحب وہ خود شاید مذاق بنوا رہے ہیں. آج جب چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس طرح تو کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا جی ہاں کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے. تو یہ تو خود وہ اتنا مذاق بنوا رہے ہیں اس چیز کا. بڑی اٹارنی جنرل پہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس یہ بھی اختیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ریٹائرڈ جنرل کو 10 سال 20 سال گزر جائیں اس کو بھی وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف لگا سکتے ہیں. نہیں شازیہ، آج تو میں خود عدالت میں موجود تھا. آج صبح یعنی ظاہری بات ہے کہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، تو ہم بھی عدالت گئے ہوئے تھے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. وہ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں اور آپ ایک خود کہہ رہے ہیں کہ ایک سکسیسفل اور کامیاب سربراہ ہے افواج کے. اچھا، پھر ایک اور جسٹیفیکیشن آپ یہ بھی ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کی کہ وہ عالمی سطح پہ بھی بڑے ویل ریپیوٹڈ ہیں اور عالمی سربراہوں کے ساتھ بھی ان کا ایک ذاتی ریپو بھی بن چکا ہے، تو اس لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اب یہ 2 دن سے کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ذات سے متعلق، افواج پاکستان کے سربراہ سے متعلق، آج آپ انڈین اخبارات کی سرخیاں دیکھیں اور کل پتہ نہیں کہ ادھر کیا چھپے گا. اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ کل کسی اور نے نہیں، اسی اٹارنی جنرل نے، اسی حکومت اٹارنی جنرل نے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ بھئی کب اس کو صدر کو بھیجا گیا ہے، کب وزیر اعظم کو بھیجا گیا ہے، کب اس پہ دستخط ہوئے ہیں، کب کیبنٹ سے ان کی منظوری لے لی گئی ہے. تو اس روز جب عدالت تک یہ معاملہ آیا اور سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا لیا
تو اس سے پہلے حکومت کو یہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیے تھا اور ہو سکتا تھا. تو کل تو ڈاکومنٹ سارے خود اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے پیش کیے، اور جو حکومت کے تضادات تھے یا اس میں جو غلطیاں تھیں وہ تو اٹارنی جنرل کے پیش کردہ ڈاکومنٹس کے نتیجے میں سامنے آئی کہ بھائی دستخط صدر کا پہلے ہوتا ہے اور وزیر اعظم کا بعد میں ہوتا ہے. پھر آپ کو کل 24 گھنٹے آپ کو دیے گئے، آپ نے یہ بھی نئی تاریخ رقم کر دی کہ ایک دن میں آپ نے کیبنٹ کے 2 اجلاس کیے. آپ کو عدالت کے اٹھائے گئے اعتراضات کا بھی علم تھا، آپ کے پاس بڑے بڑے سقراط بھی ہیں جو لا کے اور وزیر قانون سے ہٹ کے بھی آپ کے لے گئے نا، جس کا اطلاق آرمی چیف پر ہوتا ہے. آج آپ نے جو کچھ کیا ہے نہیں، تو آج آپ نے جو کچھ کیا ہے، مثلا آج سارے دن کی وہ ڈسکشن، وہ بار بار اٹارنی جنرل کے متضاد بیانات اور وہ سبکیاں، اس کے بعد آخر میں جو چیز سامنے آئی اور جس کا کہ ایک جگہ پہ آپ نے ری امپلائمنٹ کی منظوری لی ہے، دوسری جگہ پہ یعنی پریزیڈنٹ سے کسی اور چیز کی منظوری لے لی گئی ہے جس پہ، اور تیسری جگہ آپ نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے وہ غلط ہے. تو اسے ہم کیا نام دے دیں کہ کل آپ کی پوری کابینہ بیٹھی ہے، اس میں پرانے لوگ بھی ہیں، اس میں نئے لوگ بھی ہیں، اس میں فروغ نسیم جیسے وہ لوگ بھی ہیں اور جو خود اس معاملے میں پرویز مشرف اور اس طرح کے لوگوں کے وکیل بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ کے سامنے جو فیصلہ لے جاتے ہیں تو وہ اس شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار صحافی سلیم صافی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے بعد خوش آمدید. مجھے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب، اگر اس پورے معاملے کو دیکھیں تو اس کے 3 بڑے عام نکات ہیں، 3 پہلوؤں کو ہم اس کو نہ ڈسکس کر سکتے ہیں. پہلا آپ اس کا دیکھیں آئینی اور قانونی نکات جو عدالت بھی دیکھ رہی ہے، پھر پروسیجرل جو ایک پروسیس ہے جس پر سب کو اعتراض ہے کہ وہ ٹھیک سے اس حکومت نے فالو نہیں کیا. تیسرا آپ وہ بات کریں کہ جو حالات حکومت بتانا چاہ رہی ہے، ایکسٹینشن کی وجہ بتانا چاہ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ان تینوں پوائنٹس پر اب حکومت جو ہے وہ کل تک مطمئن کر دے گی عدالت کو؟ جو باتیں چیف جسٹس صاحب نے آج جس طریقے سے ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے تو آپ اسسٹنٹ کمشنر کو نہیں لگاتے ہیں، تو وہاں یہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ اب یہ جو 3 اہم پوائنٹس ہیں اس پر مطمئن کرنا بڑا ضروری ہے اب کل حکومت کا؟ جی تھینک یو ویری مچ شازیہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اسپرٹ کو دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ پریویلیج ہے، ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپائنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ بھی سروس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ آرٹیکل 243 میں چل کر نہیں لکھا ہوا، وہ تو صرف تعیناتی کا لکھا ہے، اپوائنٹمنٹ کا لکھا ہوا ہے جو بات عدالت بھی کر رہی ہے. دیکھیں، عدالت جو بات کر رہی ہے، عدالت میں تو آج بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور جن میں کوئی ابہام نہیں ہے. ان کو انٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جی کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آرمی چیف کون ہوگا، اگر ملٹری کی ڈیفینیشن ہے، ایئر فورس کی ڈیفینیشن ہے، نیوی کی ڈیفینیشن موجود ہے اور ان کے رینک سٹرکچر آرمی رولز ریگولیشن میں دیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سب کے اوپر ایک کمانڈر ہوگا، تو اس میں یہ کہاں ابہام آ گیا کہ لیفٹنٹ جنرل یا ایڈمرل کے اوپر، وائس ایڈمرل کے اوپر، ایڈمرل کے اوپر کون لگے گا کمانڈر؟ اگر ہم یہ کہیں جی کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس طرح تو لکھنے لگیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس. اس میں میری ایک پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ جو نہیں لکھتے لا میکرز اگر نہیں لکھنا چاہتے تو ان کی انٹینشن شاید کچھ اور ہوتی ہو کہ اگر لکھ دیا جائے کہ آرمی چیف کون ہوگا، کیا اس کی کوالیفیکیشن ہوگی اور کون نہیں ہو سکتا اور کتنے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے،
یہ اگر کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ بن جائے گی اس طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز کو لکھ کر, تو پھر اسے وقت سے پہلے ریموو کرنے کے لیے پھر نہ کوئی جنرل گل حسن بنے گا, نہ کوئی جنرل جہانگیر کرامت بنے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں ان کو کہیں جی اب آپ چلے جائیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا یا جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا تھا, تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہیں ان کے ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی. لیکن عدالت تو کہہ رہی ہے نا معاملات کو دیکھیں گے قانون کے مطابق. عدالت نے آج یہ کہا نا کہ آپ وہ شک دکھا دیں آئین میں, آرٹیکل میں, جہاں پر یہ لکھا ہو کہ مدت ملازمت کی آپ نے اس میں وقت کتنا ہے, پھر ریٹائرمنٹ کا آپ دکھا دیں, پھر ایکسٹینشن کا آپ دکھا دیں. تو اس پر اٹارنی جنرل کوئی جواب نہیں دے سکے. دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا کام جانتے بھی ہیں اور وہ کوئی تیاری کر کے بھی گئے ہوئے ہیں یا نہیں. ان کا یہ کہنا کہ جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, جبکہ ان کے ساتھ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ ارجنٹ معاملہ ہے, اس کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں 28 تاریخ کی مڈ نائٹ پہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے. تو اگر وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل رات 12 بجے ریٹائر ہو رہے ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جنرل کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ تو ان کی تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا وزیر اعظم جو ہے وہ کسی ریٹائرڈ جنرل کو بھی جو ہے نا وہ آرمی چیف لگا سکتے ہیں, بھلے اس کو 10 سے 20 سال ہو گئے ہوں ریٹائر ہونے میں. This is unfair. اور دوسرے ایک اور بڑی بات کی اس کی بھی سمجھ نہیں آئی, اس پر میں آپ کا کامنٹ ضرور لیں گی, جو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آرمی چیف لگ سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا. میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے, تو وہ کس کی ترجمانی کرنے گئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ پرائم منسٹر کی انٹینٹ کو امپلیمنٹ کروانے گئے ہیں یا اس میں روڑے اٹکانے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ تو یہ توجہ طلب چیز ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال تک پاکستان آرمی کا چیف دیکھنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں. اب اس کا طریقہ تو سمپل یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں, پہلی بات ہے یہ اس ملک میں ہوتی رہی ہیں, پہلی دفعہ نہیں ہے, جو چلو 2 مارشل لا ڈکٹیٹرز تو اپنی ایکسٹینشن ایز اے پریزیڈنٹ خود کرتے رہے, لیکن انہوں نے بھی ان رائٹنگ انہوں نے بھی قانون کی ریکوائرمنٹ تو پوری کی ہے نا, وہ سائن تو خود ہی کرتے تھے, لیکن اس کی سمریز بھی پڑھی ہیں آرمی میں, ریکارڈ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں پڑھی ہیں, ان کے ریکارڈ میں پڑھی ہیں. پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اس میں بھی تو الفاظ لکھے گئے تھے, پریسیڈنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہی بات عدالت نے کی سے پہلے تو ہوتا رہا, لیکن اب اگر معاملہ ہمارے پاس آیا تو ہم قانون کے مطابق جو ہے نا وہ اس کا جائزہ لیں گے. لیکن آپ ایک اور چیز اس سے تو آپ ایگری کریں نا جنرل صاحب کہ اس کو حکومت کی غلطی کہہ لیں یا بلنڈر, بلکہ اس کو اگر کہہ لیں تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا. نوٹیفیکیشن آپ جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کا جاری کرتے ہیں, ایک سمری اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے, ایک سمری ری اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے. حکومت کہیں ٹھہری بھی تو نہیں نا, 3 مختلف سمریاں جائیں گی, عدالت تو سوال اٹھائے گی نا بھئی ایک بتائیں آپ کرنا کیا جا رہے ہیں. شازیہ بات دیکھیں, جو سٹاف مسٹیکس ہے, سٹاف ایرر ہے یا سٹاف فیلئر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن جو کمانڈر ہوتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ اپنی انٹینشن بتاتے ہیں. میں نے تو آرمی میں یہی سیکھا ہے, آرمی چیف جب کسی جنرل کو نیچے ٹاسک کرتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس کی نیٹیز گریٹیز میں نہیں جاتے, وہ اپنی انٹینشن بتاتے ہیں اور پھر اس مشن کو انالائز کرنا سب آرڈینیٹ کمانڈرز کا کام ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ. تو یہ تو سٹاف کا کام تھا. جو سٹاف کے ایررز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ضرور ہیں, لیکن اگر ایسی بات جو آج پورا دن بحث ہوتی رہی, میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر جوڈیشری اس مسئلے کو حل کرانا چاہتی ہے تو وہ ایڈوائس بھی دے سکتی ہے کہ یہ ایسا آپ چاہتے ہیں, آپ کے آرڈر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ راستہ اختیار کریں تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کو سارا دن ڈیبیٹ کر کے کوشچن کرنا اور ٹرائنگ ٹو I would say give dressing تو to the representatives of the government. ایسا ممکن ہے کہ حکومت جو چاہتی ہے اس کو پراپر جو بات سپریم کورٹ بھی کرے, اس کو آئین اور قانون کے تحت اب اس کو ایک باقاعدہ ایک پروسیجر بنا دیا جائے, پھر اس میں ترمیم کرنی پڑے گی, نئی شکیں شامل کرنی پڑیں گی. ابھی تو بن ہی جائے گا, ابھی تو, لیکن اس میں جو اور بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈرز, اگر ہر ایڈمنسٹریٹو آرڈر کو
قانون میں اور ان میں لکھنا پڑا تو پھر جو چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز ہیں میرے خیال میں یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ چیف سیکریٹریز ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہوں گے تو کون ہوں گے اس کا بھی ابہام ہے، وہ بھی نہیں لکھا ہوا. تو پھر اس طرح تو پورے آئین کو نئے سرے سے لکھنا پڑے گا، جس کی ضرورت بھی شاید ہے، لیکن پھر یہ کام 48 گھنٹوں میں تو ہونے والا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر اتنے ایک ایسے ادارے کو اور ایک اتنی بڑی اپائنٹمنٹ کو اس لکونی کی وجہ سے متنازع بنا دینا، جس شخص نے اپلیکیشن دی اس کی انٹینشن کو بھی دیکھنا پڑے گا، پھر اس کو ایک سیٹ اسائڈ کر کے اس کی اپلیکیشن واپس نہ لینا. جنرل صاحب معاملہ عدالت میں ظاہر ہے کل عدالت نے ہی اس پر فیصلہ کرنا ہے، لیکن آج اٹارنی جنرل کی تیاری دیکھ کر لگا کہ بالکل بھی وہ مضبوط اپنے دلائل کے ساتھ نہیں گئے تھے. اگر جاتے تو شاید پھر مطمئن کر دیتے نا آج عدالت کو. تو پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی رات ہے، کل کا دن ہے، اگر حکومت کل بھی اٹارنی جنرل اپنے دلائل سے مطمئن نہیں کر پائے تو کیا ہوگا؟ ایک نئے آرمی چیف کی میرے خیال میں ان کو دلائل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی انٹینشن ہے اس کو ان کے پاس دے جائیں اور ایڈوائز لے لیں کہ جی ہم نے تو یہ سمجھا تھا، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ گائیڈ کر دیں، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے چیف دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ایڈوائز کریں کہ اس کو کیسے لیگلائز کیا جا سکتا ہے، آپ ایڈوائز کر دیں. تو ان سے جا کے ایڈوائز مانگے، 10 منٹ میں ڈیسیجن ہو جائے گا. اس کو اگین 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خیال میں. بہرحال اب وہی جنرل صاحب معاملہ پتہ چلے گا جب یہ سماعت شروع ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حکومت اپنے دلائل سے عدالت کو مطمئن کر پاتی ہے یا نہیں، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین، ہمارا معاشرہ انسانی اخلاقیات کی آخری حدوں کو بھی جو ہے نا وہ کراس کر چکا ہے، اور ایسے معاشرے میں زندہ رہنا کسی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. چند روز پہلے مانسہرہ میں ایک کنویں سے 4 سالہ بچی جنت ملی، اور پھر پتہ چلا کہ انسان نما سفاک درندوں نے نہ صرف اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا، اجتماعی زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا، بلکہ ایک 80 فٹ گہرے کنویں میں اس بچی کو 4 سال کی بچی کو پھینک دیا گیا. لیکن معجزہ تو یہ بھی تھا کہ صرف 4 سال کی جنت جو تھی یہ 4 دن تک اس 80 فٹ گہرے کنویں میں بغیر کچھ کھائے پیے اندھیرے میں زندہ رہی اور مدد کے لیے روتی رہی، چلاتی رہی، پکارتی رہی. پھر 4 دنوں کے بعد جب کسی کو اس بچی کی آواز سنائی دی، اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن جو معصوم بچی تھی جنت، وہ مزید جو تھی وہ زخموں کو، اس درد کو برداشت نہیں کر سکی اور یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، اور ایک ایسے جہان میں چلی گئی جہاں نہ تو اسے کوئی کنویں میں پھینکنے والا ہوگا، نہ ہی کوئی اسے اپنی ہوس کی خاطر اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے گا. جنت تو چلی گئی لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئی. آخر ہمارے معاشرے میں سفاکیت نے جنم لیا کیوں ہے؟ معصوم زینب کا جب کیس سامنے آیا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، تو یہ امید ایک پیدا ہوئی تھی کہ اب ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے جب اس کے مجرم کو پھانسی بھی دی گئی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. حکومت اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے سفاک لوگوں کے خلاف ایسے سخت قوانین بنائے جائیں، ایسے سفاک درندوں کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کل کچھ ایسا کوئی کرتے ہوئے 100 بار سوچے، اس کی روح کام جائے کہ ایسا کرے گا اسے تو سخت سزا ملے گی. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.